सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी और कुछ परेशान कौन भी, लेकिन कुछ खबरें आपको देंगे जी। एक तो आपको बताएंगे कि आज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल साबिका मोहम्मद अकरम जो कि लापता हैं और उनकी गुमशुदगी के हवाले से हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, उनकी फैमिली को किस तरह से मज़ीद टॉर्चर किया गया है और क्या उनके हवाले से पेशरफ्त हुई है, ये आपको बताएंगे। समी इब्राहिम साहब मारूफ सहाफ़ी हैं जी, उनको कल फिर नहीं जाने दिया गया मुल्क से बाहर। उन्होंने एक पूरी फ़ाइट की थी, हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया उनका नाम ECL से निकालने के लिए और कोर्ट में ये बताया भी गया कि उसके हुक्म पर नाम निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कल फिर जब रात को उनकी फ़्लाइट थी और वो पहुंचे एयरपोर्ट तो उनको वहां से फ़्लाइट के लिए रवाना नहीं होने दिया गया। तो ये क्या मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज बहुत शोर मचा हुआ है। डेली मेल जो एक बरतानवी ऑनलाइन अखबार है, वहाँ पर आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें इमरान खान साहब के लिए डिसग्रेस्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और जो ओवरऑल बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो शिकायत मिली हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नून लीग की जानिब से और वहाँ के जो उनके कारकुन हैं उन्होंने वहाँ पर जो कोशिश की है कि कुछ दबाव बढ़ाया जाए, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो स्टोरी जो है वो आर्टिकल सामने आया है। इस आर्टिकल को लेकर के और जो ओवरऑल इनकी तरफ से ये पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है कि इमरान खान को किसी तरह लड़ना ही ना दिया जाए इलेक्शन, इसके ऊपर आज काफ़ी शोर हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर PMLN की तरफ से। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मीडिया के ऊपर भी कैबिनेट मेंबर्स आकर बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसके ऊपर थोड़ी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक बड़ा अजीब मामला है जो PTI क्लेम कर रही है और PTI का क्लेम ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास लापता हैं और उनका ये कहना है कि आज वो पेशी के लिए जब पहुंचे कोर्ट में तो उन्हें बताया गया कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा। इस कहानी के ऊपर भी बात करते हैं और आखिर में आपसे जिक्र करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया अपना घर, वो कितना काबिल अमल है। उर्दू पॉइंट के उमर फिजान लाखानी ने एक स्टोरी इसके ऊपर की है, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करते हैं मोहम्मद अकरम के हवाले से। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो इमरान खान साहब की सहूलत कारी कर रहे हैं, मुबैना तौर पर उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उनको ड्यू तौर पर नहीं मिलनी चाहिए। और मोहम्मद अकरम साहब के ऊपर मज़ीद भी कई इल्ज़ामात थे कि वो राब्ता कारी भी करवा रहे थे इमरान खान साहब की जेल से बाहर मुख्तलिफ शख्सियात से, न सिर्फ जेल से बाहर बल्कि बैरून मुल्क तक भी उनकी रसाई जो थी वो मोहम्मद अकरम साहब के तवस्सुत से हो रही थी। तो काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि मोहम्मद अकरम साहब काफ़ी देर हो गई लापता हैं, लेकिन पहले इनके बारे में खबर ये आई थी कि ये गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इनको गिरफ्तार करने के बाद किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उसके बाद कई दिन ऐसे ही गुजर गए और इनके बारे में कोई खबर नहीं थी। अलबत्ता कुछ मखसूस सहाफ़ियों की तरफ से ये खबरें आने लगीं कि जी मोहम्मद अकरम साहब ने जो तफ्तीश उनसे हो रही है उसके हवाले से बड़ी चीज़ें उगल दी हैं और पता चल गया है सारा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था ये वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोहम्मद अकरम लापता थे तो इन शख्सियात को, इन हुकूमती सहाफ़ियों को कौन ये खबरें दे रहा था कि मोहम्मद अकरम से जो तफ्तीश हुई है उसमें उन्होंने क्या बताया। अगर एक बंदा लापता है, वो किसी इदारे की तहवील में ही नहीं है, तो किसी भी सहाफ़ी तक ये खबर कैसे पहुंच सकती है ज़राए के तवस्सुत से? कोई ना कोई ज़राए तो होते हैं ना। तो वो ज़राए कौन से हैं जिनके पास मोहम्मद अकरम की खबरें जो हैं वो आ रही हैं? तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है, दूसरी तरफ के जो उनकी अहलियाँ हैं उन्होंने एडवोकेट ईमान मज़ारी के तवस्सुत से अपने शौहर की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी और कई इस पे 2-3 पेशियाँ हो चुकी हैं, लेकिन हर दफ़ा यहाँ पर जो पुलिस के हुकाम हैं, जो इंतज़ामिया के हुकाम हैं, वो आकर यही बताते हैं कि मोहम्मद अकरम के हवाले से उनके पास कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। अब सवाल तो ये उठना चाहिए कि अगर किसी को पता नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी की खबर कैसे चलाई गई और क्यों कर पता चला कि वो ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार हो गए हैं बल्कि ये कि उनसे तफ्तीश भी हो रही है और तफ्तीश में जो कुछ वो बोल रहे हैं वो भी रिपोर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? इसका सिरा इस तरफ से भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ना तो उनका कोई पता चला है। और आज भी लेटेस्ट अपडेट भी इसके बारे में ये थी कि जो वहाँ पर पुलिस हुकाम मौजूद थे उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया उनकी किसी भी गिरफ्तारी के हवाले से भी और गुमशुदगी के हवाले से भी। फिर उसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि ईमान मज़ारी साहिबा ने अदालत के रूबरू ये बताया
کہ ان کے یعنی گھر پر جو ان کی اہلیہ اور ان کے بچے وہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر پر کل رات ریڈ بھی ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے آ کر وہاں پر تلاشی بھی لی ہے. تو اس کے اوپر بھی سب حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، اور یہ بھی ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کا موبائل فون اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ تحویل میں لینے کی کوشش کی گئی. اچھا، اس کے بعد جو آج ایک خوفناک چیز سامنے آئی وہ یہ کہ ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے محمد اکرم صاحب کے نام، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کی رہائش گاہ ہے وہ خالی کریں وہ، اور 2 دن کا انہیں نوٹس دیا گیا ہے. اب جو ان کی رہائش گاہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سرکاری ملازم تھے، اور اب چونکہ پچھلے 2-1 مہینے سے وہ نہیں وہاں پر رہائش پذیر ہیں، تو یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے نوٹس جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ جی محمد اکرم تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کدھر، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کی خدمات چونکہ واپس لے لی تھی، تو اس وجہ سے اب جو رہائش گاہ بھی انہیں ملی ہوئی تھی وہ انہیں خالی کرنی چاہیے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ تو محمد اکرم جو ہے، ان کی اہلیہ، ان کے 3 بچے ہیں، اور یہ اہلیہ ان کی جو ہے یہ پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، اور 4 منتھس کی پریگننٹ خاتون ہیں. اور اس حالت میں ان کا بندہ، ان کا شوہر آلریڈی جب کہ لاپتہ ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ بیچاری عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے. وہاں پر آپ بے حسی اور ظلم کا اندازہ لگائیں کہ ان کے گھروں پر ریڈ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ جی آپ گھر خالی کریں، اور وہ بھی صرف 2 دن کے اندر. اب ایک حاملہ خاتون اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ہمراہ 2 دن کے اندر گھر کیسے خالی کرے، جبکہ اس کا شوہر جو ہے اس کا بھی کوئی پتہ آتا نہیں کہ وہ کدھر ہے. اب یہ تو ایک مطلب نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. پہلے آپ اس کا بندہ تو اس کو ڈھونڈ کے دیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا شوہر جہاں کہیں ہے اس کو بازیاب کر کے دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کے شوہر کا اس کو پتہ لا کے دیں، آپ الٹا اس کو مزید پریشان کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی آپ گھر خالی کریں. یہ صورتحال ہے اس وقت. اور کبھی اس بات کی طرف لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت جو ہے عدالت کے روبرو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا معاملہ ہے، اور اس کے اوپر بندہ حیران ہی ہو سکتا ہے صرف. لیکن بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے جی، اس کے اوپر ہم کیا بات کریں. عدالتوں کے احکامات کی تو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی آپ سمیع ابراہیم صاحب کے معاملے پر ہی دیکھ لیجئے کہ سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا. وہ پہلے بھی جانا چاہتے تھے ملک سے باہر. ان کی فیملی آپ کو پتہ ہے بیرون ملک سیٹل ہے، اور وہ خود بھی میرا خیال ہے دوہری شہریت کے حامل ہیں. اور اس کے بعد وہ ظاہر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں بیرون ملک، لیکن انہیں پہلے بھی نہیں جانے دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، ان کا نام ECL سے نکالا گیا، بتایا بھی گیا کورٹ کو کہ نکال دیا گیا. اور اس کے بعد کل رات پھر جب انہوں نے اڑان بھرنا چاہی تو ان کو نہیں جانے دیا گیا اور ایئرپورٹ پر روک دیا گیا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ سمیع ابراہیم کو کیوں روکا گیا یا نہیں روکا. میں صرف 2-3 چیزوں پہ حیران ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے اس ملک کو جیل بنا کے رکھ دیا، یعنی جو کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے، متعدد رہنما ہیں، بہت سے PTI کے لوگ ہیں، ان کی فیملی ممبرز ہیں، ان کو بھی نہیں جانے دیا جاتا. بہت سے صحافی ہیں جن کو نہیں جانے دیا جا رہا. تو کیا یہ ملک کوئی جیل ہے کہ یہاں پر جو آ گیا ہے، جو رہ رہا ہے، وہ پھنس گیا، وہ یہاں سے جا نہیں سکتا؟ اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے باہر ہیں اور وہ اس خوف کے ماحول میں واپس آنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں آ سکتے. یہ بھی صورتحال ہے. ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کیے جا رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی ان بیچاروں کو پتہ ہے کہ ہم واپس آئیں گے اگر اس ملک میں تو ہم فوری طور پر گرفتار ہوں گے، انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائے جائیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے کہ جو نہ کوئی یہاں سے جا سکے، جو چلا گیا ہوا ہے وہ واپس نہ آ سکے، اور جو بیچارہ رہ رہا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے. اول تو میرا خیال ہے لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے، لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. اور جو رہنا بھی چاہتے ہیں یا جو نہیں بھی جا پا رہے، ان کے وسائل نہیں ہیں یا جو بھی ان کی مشکلات ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ رہ رہے ہیں تو ان کا بھی حال یہ کہ وہ پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں. وہ بول نہیں سکتے کھل کے، وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، وہ باہر روڈ پر نہیں جا سکتے، وہ بجلی کے بلوں کے ساتھ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے، اور جو کوئی کرتا ہے وہ ریاست دشمن بنا دیا جاتا ہے. یہ والی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر اب آپ
اندازہ لگائیں کہ ایک مستقل خوف یہ ہے کہ کوئی کسی بھی وقت آ کے آپ کے گھر پہ چھاپا مار دے گا, چڑھائی کر دے گا, ریڈ کر دے گا, آپ کو اٹھا کے لے جائے گا, یا آپ کو غیر قانونی قسم کے لایانی قسم کے بیہودہ مقدمات میں مسلسل ملوث کر کے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتا چلا جائے گا. تو یہ انہوں نے اس ریاست کا چہرہ بنا کے رکھ دیا ہے. اب بہت سے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ جی سمیع ابراہیم صاحب تو یہ صحافی وہ صحافی ہیں بھی صحافی کہ نہیں صحافی. بھائی صحافی ہیں یا کارکن ہیں یا کوئی بھی ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے یا نہیں. بنیادی انسانی حقوق ہے نا یہ, کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی فلائی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ پہ کوئی مقدمات ہیں کوئی بہت کروشل قسم کے, تو وہ اگر آپ کو عدالت روکتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو عدالت نے پرمیشن دے دی ہے تو پھر تو آپ کا روکنا نہیں بنتا. لیکن یہاں پر تو عدالتوں کو بھی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے, جو لوگ سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانتے تو وہ اور کسی کے احکامات کیا مانیں گے, یہ چل رہا ہے. باقی جناب آپ کو خبر دے دیں کہ یہ عدالتیں اور ججز کے اوپر جو پریشر ہے وہ مستقل چل رہا ہے. جو ججز دے رہے ہیں اپنے فیصلے ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھا ہوا ہے. اب جو ریسنٹ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جج محمد عباس صاحب انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت کے یہ جج ہیں, اور انہوں نے متعدد جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو ضمانتیں بھی فراہم کی ہیں. اور محمد عباس صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ آج بلکہ کل شاید رات سے یا آج صبح سے یہ لاپتہ ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر ہیں, رابطے میں نہیں ہیں. یہ بات پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں. میں پھر سے بتا دوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کے روز ان کی پیشی تھی, وہ پہنچے ہوئے, وہ ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں, عمر ایوب صاحب بھی پہنچے, صنم جاوید بھی پہنچے, اور دیگر لوگ بھی جو ان کے ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے پیشی کے اوپر. لیکن پہلے بتایا گیا کہ جج صاحب بالکل رائٹ ٹائم, حالانکہ وہ بتاتے ہیں کہ پہنچ جایا کرتے تھے لیکن وہ نہیں پہنچے. پھر بتایا گیا عدالتی عملے کی طرف سے کہ 10:30 تک آ جائیں گے, پھر 10:30 بھی ہو گئے لیکن وہ نہیں پہنچے. اور بعد میں پھر انہیں جا کر چیمبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی جج صاحب سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا, ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کدھر, نہ وہ اپنے گھر پہ ہیں اور نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی خبر آ رہی ہے. تو اب یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. کیا اس نہج پر اب چیزیں آ جائیں گی کہ جج بھی لاپتہ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ میں تو ابھی اس خبر پہ بہت اس طرح سے بلیو نہیں کر پا رہی, لیکن لیٹ سی کے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بیمار تھے یا ان کو کوئی پرابلم تھی تو وہ اپنے گھر پر ہوتے یا ان سے کوئی رابطہ تو ہو پاتا, لیکن ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اگین اپنے آپ میں بڑی ہاریفائنگ چیز ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے ججز کے ساتھ مزید, تو آپ یقین رکھیے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ایک ہی شخص ہے, اور اس کا نام ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب. کیونکہ جب ججز آپ کو لکھ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو دباؤ کا سامنا ہے, ان کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں کیمرے لگ گئے رہے ہیں, ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں, ان سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ جا کے طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو دبایا جائے, اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. کیونکہ ایک آدھ پیشی کے علاوہ دوبارہ کبھی جو 6 ججز نے بھی خط لکھا تھا اس کے اوپر سماعت بھی نہیں ہو سکی, اور آئندہ اس چیز کو روکا جائے اس کے لیے بھی وہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں لے سکے. تو اگر اس ساری جو اس وقت جوڈیشری پریشانی دیکھ رہی ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ان کا اپنا چیف ذمہ دار ہے. آگے جی بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈیلی میل نے آج ایک خبر چھاپی ہے, اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو آکسفورڈ کے چانسلر لڑنے کے حوالے سے, یونیورسٹی کے چانسلر لڑنے کے حوالے سے خبر ہے, اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جی انتظامیہ کو, یونیورسٹی انتظامیہ کو کافی اس پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے کینڈیڈیٹ کیوں بن رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. تو اس میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فارمر ڈسگریسڈ پرائم منسٹر عمران خان. اب اس کے اوپر نون لیگ نے کافی شور مچایا ہوا ہے, اور انٹرسٹنگلی بڑا کم ہوتا ہے کہ نون لیگ بڑا سوشل میڈیا پر کوئی اپنا نیریٹو جو ہے بڑے زور و شور سے بتانے میں کامیاب ہو رہی ہو. لیکن اس آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ایمیلز لکھی گئی ہیں اور اس کو جو اس پہ اب آرٹیکل بھی آ گیا, اس کے اوپر کافی زیادہ ان کی پریزنس جو ہے وہ آج سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے خوب اس کے اوپر سیلیبریٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جی دیکھیے ہماری کوششوں سے ایک آرٹیکل بھی چھپ چکا ہے, کیونکہ ہم نے یہ رپورٹ کیا تو اس کو پھر اب ذرائع ابلاغ نے بھی چھاپا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسی ڈیلی میل نے کافی سال پہلے شریف فیملی کے حوالے سے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور یہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان کے بارے میں جو الفاظ لکھے تھے وہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے پینٹ ہاؤس پائریٹس,
پائریٹس آپ کو پتہ ہے قزاق ہوتے ہیں، قزاق یعنی جو ڈاکو ہی ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں. تو انہوں نے یہ الفاظ ان کے لیے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مختلف الزامات پہلے بھی لگ چکے شریف فیملی کے اوپر اس طرح، تو اس وقت PMLN کے لوگ ہی آ کے یہ کہتے رہے کہ ڈیلی میل تو بہت ہی ایک ناقص قسم کا اخبار ہے، یہ غیر معیاری ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا پورا نیریٹو بناتے رہے ہمیشہ. اور آج یہ اس بات پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جی ڈیلی میل نے عمران خان کے بارے میں یہ لکھ دیا. بھئی اگر ڈیلی میل اتنا ہی ناقص تھا تو پھر آپ آج کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ اتنا ہی کریڈیبل ہے تو اس وقت پھر اس اخبار میں جو یہ آرٹیکل آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں لکھا گیا تھا تو پھر آپ اس کو بھی اون کریں. تو یہ ہم خیر دیکھتے ہیں ہر سیاسی جماعت کی طرف سے کہ جو بات اپنے حق میں آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اخبار بڑا اچھا ہے، اور جب اپنے خلاف آتی ہے تو کہتے ہیں اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن یہ ڈیلی میل کے اوپر جو سارا آیا ہے نیریٹو، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مختلف وزراء جو ہیں، اب جو مجھے سوشل میڈیا پہ آپ چلیں یہ کر رہے ہیں سیاسی، وہ آپ کی جب کلیش چلتی ہے تو اس میں آپ کرتے ہیں، لیکن وزراء جو ہیں وہ آ کر اگر اس کے اوپر گھنٹوں پریس کانفرنس کریں تو پھر بندہ کدھر جائے. یعنی اس ملک میں کہ جہاں پہ اس وقت مہنگائی کی ایک شدید لہر ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جہاں پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امن و امان کی کیا صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں جو بھی بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو مظاہرین ہیں روز کنٹینر لگا کر آپ کو اسلام آباد کو بند کرنا پڑتا ہے. اس قسم کے مسائل میں آپ کا ملک گھرا ہوا ہے، اور یہاں پر جو وزراء ہیں ان کی پریفرنس کیا ہے؟ ان کی پریفرنس ہے عمران خان پہ آ کے بولتے جاؤ، اور وہ بس آ کے اس کو گالم گلوچ کرنا، یہ ان کا مقصد رہ گیا ہے. یہ آتے ہیں ہر روز اپنی وزارتوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے، آ کے بتائیں گے کہ جی عمران خان یہ، عمران خان وہ. اور آج کل ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو آکسفورڈ کا چانسلر نہیں بننے دینا. یہ ان کی سب سے بڑی آج کل کی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. اگر بالفرض ہم مان بھی لیں وہ بن جائیں یا نہیں بھی بنے، لیکن اس سے کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا ہم حکومت وقت کے وزراء سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آ کر بیٹھ کر ٹی وی پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی ڈیلی میل نے واہ واہ عمران خان کو ڈسگریسڈ کہہ دیا، واہ واہ عمران خان کو برا کہہ دیا؟ تو اس بات کے اوپر آ کے جو ہے وہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی اپنی پرفارمنس کہاں ہے؟ اس کے اوپر کب بات ہوگی؟ تو یہ ہے. بہرحال اس کے اوپر زلفی بخاری صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انہیں خوش ہو لینے دیں، بڑے سرپرائزز ان کو ملنے والے ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ان کی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور بڑی زبردست کیمپین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جاری و ساری ہے چانسلر کے الیکشن کے لیے. اچھا جی، میں نے آپ کو ذرا گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بتانا تھا، لیکن چلیے اب اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال